बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने अपनी भरपूर सियासी जिद्दोजहद के बाद माफिया और हैंडलर्स को मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया। सिस्टम इमरान खान के हाथों बेनकाब हो चुका और अब आखिरी जंग शुरू है इमरान खान का और इलेक्शन का रास्ता रोकने के लिए। आखिरी जंग का आगाज हो गया, यहां तक कि वो काम भी हो गया। अब इमरान खान के खिलाफ फौजी नोयत का मुकदमा दर्ज, इमरजेंसी लगाने के हवाले से बातें, ऑप्शन पर गौर और चीफ जस्टिस बंदयाल से इस्तीफे का मुतालबा। क्या होने वाला है? बगावत का मुकदमा जो कि बरसों से इस्तेमाल किया जाता था सियासी जमातों के सियासी मुखालफिन के ख्याल, उसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है? GHQ या अतर मिनुल्लाह? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5 या 6 जजेस के इख्तलाफ के पीछे कौन है? तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज करेंगे पहले इस खबर के साथ कि लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून की दफा 124A को कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बड़ी खबर है ये। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरखास्त पर बगावत की दफा 124A को कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी किया। चंद दिन पहले मुख्तसर फैसले में यह दफा कलअदम करार दी गई थी। अंग्रेज दौर का की यादगार इसे करार दिया गया था और कहा था कि यह दफा 124A बुनियादी इंसानी हकूक से मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाता है। अगर ये दफ़ा बरकरार रही तो आज़ाद प्रेस के लिए मुस्तकिल तौर पर ख़तरा बनी रहेगी। और इसी दफ़ा को सामने रखते हुए तकरीबन गुज़श्ता 1 साल के दौरान जिस तरह से टीवी चैनल्स के खिलाफ, खास तौर पर ARY और बोल टीवी के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां इस नाम नहाद जमहूरी हुकूमत, जो कि असल में PDM की इंपोर्टेड हुकूमत है, इनकी जानिब से की गई, वो आपके सामने है। कहा जनाब कि अगर इसको रहने दिया गया तो एक एक करके सारा मीडिया इसका शिकार हो जाएगा और एक दिन तमाम लोग 124A की जद में आ जाएंगे। हमने सियासी मैदान में केसेस के दौरान गहरी दुश्मनी भी देखी, फैसले में कहा सियासी जलसों में नफरत भी देखी और सब कुछ ये चीजें देखी, लेकिन अब इसे आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया जाए। दफा 124A नौआबादियाती दौर की बाकियात है। बड़ा दिलेराना फैसला और इस किस्म के जो है वो मुकदमे दर्ज करके इमरान खान के खिलाफ भी इस किस्म के मुकदमे दर्ज किए गए और माजी में भी मुखालिफ सियासी फरीकों के खिलाफ इस किस्म के मुकदमात दर्ज करके उनसे जाती इंतकाम जो है वो लिया जाता रहा। आज की दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इसके अलावा। एक ये जनाब कौमी सलामती कमेटी का इजलास, उसके एजेंडे के हवाले से कुछ अहम तरीन चीजें, खास तौर पे जब डॉन ग्रुप जैसा संजीदा ग्रुप भी इसको इस तरह से रिपोर्ट करे तो फिर सवालात उठते हैं कि क्या वाकई इमरजेंसी के ऑप्शन पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए गौर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस तरह से मैनेज नहीं किया जा सका, ना ही इमरान खान का रास्ता रोकने में कामयाबी हासिल हुई और ना ही मिलने वाली, ऐसा कोई चांस नहीं। इसलिए क्या अब इमरजेंसी की बातें भी हो रही हैं, लेकिन उससे पहले आपके गोश गुजार ये भी करें कि जो पहले ना हुआ था, चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया और ये मुकदमा जनाब उनके खिलाफ अस्करी इदारों के अफसरान के खिलाफ बात करने पर थाना रमना में दर्ज किया गया और कहा गया जनाब के PTI के चेयरमैन PTI के खिलाफ FIR 6 अप्रैल को दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में फौजी अफसरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। बड़ी हैरत होती है, आपको याद होगा इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में किस तरह से मुल्की इदारों के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, DGISI के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजेस के खिलाफ किस तरह से कौन सी जुबान जो है वो इस्तेमाल की जाती रही PDM की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन उस वक्त बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफी भी उसी तरफ आपको खड़े हुए नजर आते थे और इसको आज़ादी इजहार रक और आज़ादी इजहार राय का हक करार देते थे, इंसानी हकूक का हक करार देते थे और अगर कोई मामला होता था तो कहते थे ये खिलाफ वर्जी है। लेकिन आज वो सारे गायब हो चुके। आज वो उस जगह पर खड़े हैं जहां तारीख ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान पहले भी दुरुस्त था और आज भी दुरुस्त है। कहा गया जनाब कि इमरान खान ने फौजी अफसरान और उनके अहल खाना की जिंदगियों को खतरे में डाला और ये FIR जो है वो मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद की मदयत में दर्ज की गई है। इसका बाकायदा एक बैकग्राउंड है। आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ 150 के करीब केसेस दर्ज किए गए जो कि एक एक करके तमाम तर झूठे साबित हो रहे हैं।
منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں، عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن اب مافیا اور ہینڈلرز مزید کھل کر سامنے آ گئے اور عمران خان کو ایک ایسے مقدمے کے اندر انڈلج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس مقدمے کے اندر عمران خان کو ڈال کر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے، ان کو جیل کے اندر ڈالا جائے، ان کو نااہل قرار دیا جائے، یا ان کی زندگی خطرے کے اندر ڈالی جائے، یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو الیکشن کے عمل کا حصہ بننے سے روکا جائے۔ لیکن تمام تر یہ منصوبے پہلے بھی ناکام ہو گئے، آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ عمران خان کے پاس ابھی سیاسی کارڈز باقی ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان، اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس آخری لڑائی کے حوالے سے مزید جو اسلام آباد کے ذرائع کا دعویٰ وہ یہ کہ جیسا کہ ڈان گروپ نے رپورٹ بھی کیا جناب کہ آج جب یہ اجلاس ہوا شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا، تو اس کے ایجنڈے میں تھا جناب کہ یہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اور لوگ اس بات پر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بھلا کیا تعلق ہے ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے ساتھ۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی فوج نے دینی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان سے تفصیلات بھی مانگی گئی تھیں، وہاں پر بقول سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی گئی کہ جس کی وجہ سے ان انتخابات کو ملتوی کیا جا سکے۔ اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر فرمائش کی گئی تھی مافیا کی جانب سے، کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں ہونے والے انتخابات کی صورت میں حکام، اعلیٰ حکام، عسکری حکام ایک بار پھر دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے بارے میں بریفنگ دیں۔ اور یہ اجلاس پہلے جو ہے وہ 2 گھنٹے جاری رہا، پھر مختصر وقت کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا۔ خاصا لمبا چوڑا اجلاس، اعلیٰ سول عسکری قیادت نے، وفاقی وزراء نے، مسلح افواج کے سربراہان نے اس کے اندر شرکت کی۔ اور کیونکہ گزشتہ ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ملک کے اندر اور سرحدوں پر موجود سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے دستے جو ہیں وہ انتخابات سے متعلق فرائض کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے، فوج الیکشن ڈیوٹی کے لیے دستیاب نہیں ہوگی، بقول ان کا کہنا تھا کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ لیکن اب ڈان کی رپورٹ کے مطابق ایک ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فوجی حکام نے حکومت کو ایک تفصیلی بریفنگ دی کہ افغانستان کی سرحد سے ملکہ قبائلی اضلاع میں دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ منظم ہو گئی ہیں اور حالات سازگار نہیں ہیں۔ ایک ذریعے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اجلاس میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے، یہ انورٹڈ کاماز کے ساتھ کوٹ کیا اس ذریعے کا دعویٰ کہ جناب ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آپشن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت کیا جا سکتا ہے، تاہم ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظور شدہ قرارداد ضروری ہے۔ اب اس ایمرجنسی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ اس ایمرجنسی کی راہ میں رکاوٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور ایمرجنسی کی راہ میں رکاوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین، آج کی تاریخ کی مقبول ترین سیاسی جماعت، اور عمران خان آج کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما۔ اور اب ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ایک گرینڈ پلان اس پی ڈی ایم مافیا کی جانب سے سامنے لایا گیا، اور کندھے استعمال کیے جا رہے ہیں ملک کے سیکیورٹی فورسز کے۔ شیریں مزاری نے بھی اہم ترین ٹویٹ کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ملکی سلامتی کے حوالے سے مستقبل کے لائے عمل کی تشکیل کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ بہت کچھ سامنے آئے گا کہ آیا آئین اور قانون کی حکمرانی برقرار رہے گی یا جنگل کا قانون غالب رہے گا، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ کیونکہ اس سے پہلے بارہا عمران خان، آپ کو یاد ہوگا، اس جانب اشارہ کر چکے کہ جتنی بھی کارروائیاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان کے خلاف کی گئیں، شے حاصل تھی ان کو کس کی؟ پنڈی کی۔ اس جانب اشارہ بھی کرتے رہے عمران خان، کھل کر بھی بات کرتے رہے، بلکہ عمران خان نے یہ کہا کہ جب بات کی جاتی ہے پولیس افسران سے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں پیچھے سے آرڈر ہیں، اوپر سے آرڈر ہیں، پنڈی سے آرڈر ہیں، چڑیا گھر سے آرڈر ہیں۔ اس قسم کی بات وہ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر مئی کے اندر گزشتہ سال پاکستان تحریک انصاف کے پرامن لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس وقت اس کے بھی ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اور اس وقت بھی عمران خان نے اس کے بعد اپنی ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں بھی واضح طور پر یہ بات کی تھی کہ انہیں اس تمام تر معاملات کا اندازہ ہے کہ پولیس نہیں بلکہ ان کے پیچھے کون ہے، کون یہ تمام تر جو معاملہ ہے وہ کروا رہا ہے۔ تمام تر چیزوں کا ہر پاکستانی کو پتا ہے، عمران خان کو بھی پتا ہے۔ آج اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آئی جس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریزائن کا مطالبہ کیا گیا، یہ بائی ڈیزائن چل رہا ہے سارا۔ ماضی میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس طرح ایک ایک دو دو تین دن چھوڑ کے کس سپریم کورٹ کے جج کی جانب سے اختلافی تفصیلی نوٹ آتا ہے،
اور اس کو پھر جنگ جیو گروپ اور کوئی میڈیا گروپ اس طرح سے مخصوص انداز میں پریزنٹ کرتا کہ پتہ نہیں کیا قیامت ڈھا دی، کیا کسی اختلافی، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ اختلافی نوٹ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اختلافی نوٹ میں 4-3 سے مسترد کیا گیا کسی چیز کو۔ سوال ایک بار پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا اختلافی نوٹ لکھنے والے جج صاحبان اپنے فیصلے کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ اختلافی نوٹ 4-3 کا ہے؟ اگر اختلافی نوٹ 4-3 کا ہے تو وہ اختلافی نوٹ کیسے ہوا؟ اختلافی نوٹ تو ہمیشہ اکثریتی ججز کی بجائے اقلیتی ججز کا ہوتا ہے۔ یہ اقلیتی نوٹ اسی لیے ہے کیونکہ اس بینچ کے اندر اقلیت میں تھے وہ جج جو یہ اختلافات رکھتے تھے اس معاملے کے اوپر، جس حوالے سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا۔ تو جناب معاملہ کیا ہوا؟ اطہر من اللہ کی جانب سے جناب ایک نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس میں کہا گیا، جسٹس اطہر من اللہ نے تفصیلی نوٹ میں، کہ الیکشن کا از خود نوٹس 4-3 سے مسترد ہوا۔ اب یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے کہ 4-3 سے یہ کیسے مسترد ہو رہا ہے، کیونکہ ٹوٹل بینچ کے ارکان کی تعداد تھی جناب 9۔ ان 9 میں سے 2 اخلاقی طور پر علیحدہ ہو گئے جب ان کے اوپر اعتراضات ہوئے، 2 مزید جج علیحدہ ہو گئے اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس معاملے کے اندر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد معاملہ لے گیا جناب 5 رکنی بینچ کا۔ اب 5 رکنی بینچ کا جب فیصلہ آیا تو وہ فیصلہ 3-2 سے تھا۔ 2 جج صاحبان نے اس بات سے اختلاف کیا کہ چیف جسٹس کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا یا یہ بینچ صحیح طرح سے بنا یا نہیں، اور 3 ججز نے پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا۔ فیصلہ ہو گیا، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں آئی، اس کے خلاف کوئی سیاسی جماعت نہیں بولی۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا، صدر مملکت کی طرف سے تاریخ آ گئی، الیکشن شیڈول آگے کو چلنا شروع ہوا۔ جب نظر آیا کہ انتخابات اب سامنے دیوار پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک دن اچانک الیکشن کمیشن نے رمضان المبارک کے چاند کا جیسے اعلان ہوا، رات کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم انتخابات آگے لے گئے۔ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سامنے آیا، 3 رکنی بینچ بنا اور اس بینچ کے بعد یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ہے وہ اس نے کس طرح سے اس بات کا فیصلہ کیا الیکشن کے حوالے سے۔ اب یہ ابتدائی طور پر جو بینچ بنا، اگر 5 رکنی بھی تھا تو اس کے ارکان کو دیکھ لیں، اس 5-7 رکنی اور 9 رکنی جو بینچ تھا اس کے ارکان کو دیکھ لیں، کس طرح سے باری باری اختلافی نوٹ آتے رہے، اور اب ان سب کو اکٹھا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے اکثریتی جج جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ حالانکہ آج بھی اگر یہ دیکھا جائے تو ابھی تک واضح طور پر اس حوالے سے جن ججز نے اختلافات کا اظہار کیا ہے ان کی تعداد 5 سے 6 ہے، اور سپریم کورٹ میں کل ججز کی تعداد ہے جناب 15۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی، جو کہ واقعی اسی گروپ کا حصہ ہیں، یہیں پر سمجھا جائے ان کی رائے کو، تو پھر بھی ان ججز کی تعداد 7 ہو جاتی ہے۔ اور اس 6 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد کہ جس نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے از خود نوٹس کے حوالے سے فیصلہ دیا کہ کوئی اختیار نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 3 رکنی بینچ کو، ان 6 ججز کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ججز کی تعداد ہو جاتی ہے 8۔ اور اس وقت اگر فل کورٹ بھی بنتا ہے تو 8-7 کی اکثریت حاصل ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 2 یا 3 مخصوص ججز کو مزید نکال دیا جائے، فرمائش کی جا رہی ہے، اور 13 رکنی بینچ جو ہے وہ بنایا جائے، یعنی چپڑی بھی اور 2-2، یعنی مکمل طور پر انارکی کی صورتحال ملک کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ جس طرح سے چلایا گیا، انہوں نے کہا جناب کہ عدالت کو غیر ضروری سیاسی تنازعات سے دوچار کر دیا گیا۔ پوچھا ان سے یہ جانا چاہیے کہ کیا آپ نے اس معاملے کے اندر فرق کیا کہ از خود نوٹس کیا تھا، سپریم کورٹ کے سامنے درخواستیں کون سی آئیں؟ آپ تو دونوں معاملات کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں۔ پھر جب 1 سال پہلے از خود نوٹس لیا گیا تو اس کے متعلق جو آپ نے فرمایا اس کو کیوں پاکستان کے ٹی وی چینلز نے اس طرح سے پیش نہیں کیا؟ اطہر من اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ اس وقت بھی یہ از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے تھا جو دیگر ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا۔ اچھا، اب جنگ جیو گروپ اور مخصوص میڈیا ملازم گروپ کے صحافی اس نوٹ کو لے کر ایک بار پھر ملک کے اندر یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ از خود نوٹس تو 4 ججز نے مسترد کر دیا تھا، تو یہ تو 3 جج کا اقلیتی فیصلہ ہے، یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ عمر عطا بندیال صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جناب معاف کیجیے گا، اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے یہ کہا جناب کہ کیا اسمبلیاں جو توڑنا ہے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ بھائی کیا آپ کے پاس کسی شخص کی نیت چیک کرنے کے لیے میٹر لگا ہوا ہے؟ آئین اور قانون کے مطابق ہی تھا، تبھی تو آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، اور آئین اور قانون کے تحت اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹی تو کیا کوئی یہ معاملہ اس سے پہلے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سامنے آیا؟ اسمبلیاں ٹوٹی، نگران سیٹ اپ بھی بن گیا، اس وقت کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اب جب معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں
تو اب آپ معاملات کو واپس پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ساری تقسیم ہے اس کے اندر جسٹس کے پیچھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کون ہے آخر ان تمام تر معاملات کے پیچھے؟ کیونکہ ماضی میں بھی جسٹس اطہر من اللہ کے اوپر اس حوالے سے الزامات لگ چکے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر میمو کمیشن کے معاملے میں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اوپر جو جسٹس شوکت صدیقی کا معاملہ تھا اس کے اوپر ان کے پنڈی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے، اور اس کے ساتھ ساتھ افتخار چودھری صاحب کے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے یہ کہنے کے اوپر یہ ججز جو ہے وہ سپریم جو ہے وہ پاکستانی عدالتی نظام کا حصہ بنے، ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ آئے، اور عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی اس کے بعد سپریم کورٹ میں جن جن ججز کی انڈکشن ہوئی اس وقت وہ تمام جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کھڑے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم ترین اور جناب بڑا سوال ہے جس کا جواب اگر مل جائے تو واضح ہو جائے گا کہ ان تمام تر معاملات کے پیچھے کون ہے۔ دوسری جانب مشاہد حسین کی جانب سے ایک مشورہ دیا گیا حکومت کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کریں، آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کرائیں۔ اس قسم کی آوازیں جو ہیں وہ نون لیگ کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں۔ کچھ سنجیدہ جو نوعیت کے صاحبان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ان معاملات کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو آگے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن شاید نواز لیگ اور پیپلز پارٹی اس بات کا فیصلہ کر چکی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ نہ ملے، پاکستانی عوام کو کچھ نہ ملے، چاہے ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ لیکن اس مرتبہ نہ صرف عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں، پاکستانی عوام بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق معاملات انشاءاللہ تعالی الیکشن کی جانب بڑھیں گے۔ پاکستانی عوام آئین اور قانون کے مطابق اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد